नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। जुल्फ़कार खान, प्रोग्राम टैक्स अवाम। आज का बहुत अहम दिन है क्योंकि पनामा का फ़ैसला भी आया है और उसके रेफरेंस से बात होगी, क्योंकि बुनियादी तौर पर उसका ताल्लुक़ टैक्स से है। लास्ट जो हमने JTA का प्रोग्राम किया था उसके भी टैक्स पे था कि टैक्स की अदायगी जो है ये अगर सही हो तो आपकी ट्रेल चाहे सारी उम्र गुजर जाए, ट्रेल आपसे ना भूलती है ना भूलेगी और काम ठीक रहेगा। आज के जो मेरे गेस्ट हैं उनका आपका तारुफ करवा देते हैं, इसी पे बात होगी इनसे। मेरे साथ बैठी हैं आयशा काजी, और आयशा काजी लाहौर टैक्स बार की प्रेसिडेंट रही हैं और बड़ी बोल्ड खातून हैं, कभी किसी के आगे झुकती नहीं। और आज का दिन वो है कि हमें सबको अहद करना चाहिए कि हमें किसी के आगे झुकना नहीं है, सोए खुदा के। खुदा आपके साथ है, सब कुछ साथ है। और इसके साथ बैठे हैं ज़रगाम फ़ारूक। ज़रगाम साहब बैरिस्टर हैं जी हाँ। और इनकी एक हिस्ट्री है जी हमारे पाकिस्तान के साथ। इनके जो दादा नईम लखेसर साहब, एक तो टैक्स की कंपनी, बहुत पुराने कंसल्टेंट, और सबसे बड़ी बात यह है कि इन्होंने लाहौर टैक्स बार की दाग बेल डाली। इन्होंने हमें जो टैक्स की प्रैक्टिस करते हैं उनको एक प्रॉपर शेप दी। और भुट्टो साहब ने एक किताब लिखी थी, हु इज़ हु इन पाकिस्तान, हु इज़ हु इन पाकिस्तान। तो उसमें लिखा हुआ है कि नईम लखेसर साहब द फादर ऑफ टैक्स लॉ इन पाकिस्तान। बाकी कुछ वो बात कर लेंगे इसमें। तो इस बात पे, इस इशू पे हम बात करेंगे पनामा और इसका टैक्स के रेफरेंस से। और इसके साथ ही हम देखते हैं कि जो एक रिपोर्ट तैयार की है अयूबी साहब ने, वो क्या है वो पेश करते हैं। पाकिस्तान की तरक्की और खुशहाली टैक्सों पर मबनी है। हर साल टैक्स बेस और टैक्स गोशवारों की तादाद को बढ़ाने के लिए दावे और नारे किए जाते हैं, मगर हाल ये है कि इनकम टैक्स रिटर्न जो 1 जुलाई को अवेलेबल होनी चाहिए वो अगस्त या सितंबर में जाके फाइनल होती है। क्या वजूहात है, क्या मुश्किलात हैं, इस हवाले से माहिरीन क्या कहते हैं, आइए जानते हैं। जिस तरह ये ऑरेंज लाइन बनाए, अगर ऑरेंज लाइन बनाने से पहले ये इशू पब्लिक में ले आते तो पहले ही लोग बता देते कि ये रास्ता गलत है, ये बिल्डिंग है। तो इसी तरह रिटर्न्स में भी यही प्रॉब्लम आ रही है। इनको भी चाहिए कि पहले ये मसला, अब जब भी ख़त्म होगा अक्टूबर नवंबर में जाके, तो ये एक कमेटी बनाए जो रिटर्न बना के अपने वेबसाइट पे ले आए और लोगों से कहें कि जिसको ऑब्जेक्शन है वो अभी कर दे, और सारी बार को और चेम्बर्स को और इनको आप इंटीमेट कर दें। यू गिव देम एटलीस्ट 30 days। 1 जुलाई को गोशवारा सिस्टम में आ जाना चाहिए ताकि जिस बंदे ने रिटर्न बनानी है वो अपनी रिटर्न बनाए। मिसाल है कि एक बंदे ने हज पे जाना है, अब वो वेट कर रहा है कि गोशवारा आए, अब सिस्टम अपलोड हो तो मैं रिटर्न बनाऊँ तो मैं जाऊँ। अब वो जब हज पे वापस आएगा तो उसका टाइम गुजर गया होगा, 30 सितंबर गुजर जाएगा, उसको पेनल्टी चार्ज कर देंगे। जिन लोगों ने अपना रिफंड अप्लाई करना है वो मजबूरन रिफंड अप्लाई भी नहीं कर सकते, रिटर्न जाएगी, रिटर्न के साथ रिफंड अप्लाई करेंगे। अब जो उन लोगों में जो डिले हो रहा है, जो FBI डिले कर रही है, वो किस वजह से कर रही है? इनको पूछने वाला कोई नहीं है। ये जो स्टाफ को डबल सैलरीज दे रहे हैं, एक जुडिशियल ऑफिसर से ज़्यादा सैलरी एक आम क्लर्क की है, तो उनको आया कोई इतना काम नहीं कर सकते रिटर्न बना दें। 70 साल हो गए पाकिस्तान बने हुए, अभी तक हम एक रिटर्न नहीं बना सके। इस वक्त भी जुलाई का महीना ख़त्म हो गया है और स्टैट्यूटरी टाइम जो फाइलिंग ऑफ रिटर्न है वो फॉर द सैलरीड पर्सन वो तकरीबन 31 अगस्त है, और जो दूसरे नॉन सैलरीड पर्सन है उनके लिए 30 सितंबर है। तो ये हमारे लिए बहुत मुश्किल हो जाती है कि हम एक शॉर्ट पीरियड में और बहुत क्लाइंट्स को प्रॉपर गाइड कर सकें और प्रॉपरली फाइलिंग कर सकें। कहीं पे तो उन्होंने एक डिफरेंट स्लैब बना दी कि आप इस तरह से अपना टैक्स फाइल करते हैं, कहीं पे उसको फाइनल रजीम में ले जाते हैं, कहीं मिनिमम टैक्स है, और कहीं पे उन्होंने बिल्कुल फॉर्मेट चेंज कर दिया हुआ है। अब अगर एक बंदे की डिफरेंट सोर्सेज ऑफ इनकम लेके आ रहा है तो अपना गोशवारा जब फाइल करने बैठता है तो उसको समझ नहीं आती कि मैंने किस तरीके से गोशवारा फिल करना है, और इस वजह से गोशवारा फाइल करते वक्त बहुत सारी गलतियां हो जाती हैं
اس غلطیوں کا خمیازہ وہ ٹیکس دینے کے بعد پھر بھگتتا ہے. اگر کسی جگہ پہ کوئی فائنل ٹیکسیشن جس طرح آپ ایکسپورٹس کو دے رہے ہیں یا امپورٹس کو دے رہے ہیں وہ ایک ایکسیپشنز ہیں, لیکن اور بے شمار جگہوں پہ فائنل یا منیمم ٹیکس کا کنسیپٹ لے کے آنا یہ سراسر غلط ہے. لانگ ٹرم پالیسیز بننی چاہیے, ٹائملی چیزیں ایشوز ریزالو کر کے ڈسکشن کر کے پبلک میں لا کے پبلک اوپینین لے کے ان کو فائنلائز کرنا چاہیے اور ان کو پھر پرسو کرنا چاہیے فار اے لانگر ٹرم. یہ جو ہر سال نئے مسائل کھڑے ہوتے ہیں, ہر دفعہ ایکسٹینشنز کرنی پڑتی ہیں, یا ایون یہ کہ لا میں جو چینجز ہیں ان میں بہت ساری چینجز ایسی ہیں جو ایک سال ہوتی ہیں, دوسرے سال انڈو ہوتی ہیں, تیسرے سال پھر ہو جاتی ہیں. تو یہ بہرحال اس پہ کچھ زیادہ توجہ کی ضرورت. ماہرین کا کہنا ہے ٹیکس گوشوارہ 1 جولائی کو اویلیبل ہونا چاہیے اور سادہ اور آسان ہونا چاہیے, کیونکہ ترقی یافتہ ممالک نے عوام کی سہولیات کے لیے جہاں لانگ ٹرم پالیسیاں بنائیں وہیں ٹیکس قوانین کو بھی آسان بنایا. پروگرام ٹیکس اور عوام, کیمرہ مین شہباز حسن کے ساتھ افضل ایوبی, لاہور. جی ناظرین, آپ نے رپورٹ دیکھی اور آپ نے بھی رپورٹ دیکھی, تو اب آپ سے بات کرتے ہیں. اجازت دے تو کھیسر صاحب سے پہلے میں بات شروع کروں. کھیسر صاحب, یہ جو فیصلہ آیا ہے اس میں ٹیکس کے ریفرنس سے آپ نے بات کرنی ہے. جی جی. جو مجھے نظر آتا ہے کہ ایک تو یہ پرسیپشن کیوں تھی کہ یہ جو گورنمنٹ کے عہدیدار ہیں, پرائم منسٹر صاحب یا دوسرے کے اور بھی, یہ سب مینج کر لیں گے, یہ کیوں تھا؟ کیا ہمیں اپنے ججز صاحبان پہ, عدلیہ پہ کوئی شک تھا؟ جی ہاں جی, اس پہ بڑا اچھا سوال ہے آپ کا. اور اس کے یہ پہلا کیس نہیں ہے جس میں مینج ہوا ہے, بلکہ اس سے پہلے ایک اورنج لائن کا کیس تھا جس میں تقریباً 6 مہینے میں خود جاتا رہا ہوں. ہائی کورٹ میں 2 گھنٹے کی روز ہیئرنگ ہوا کرتی تھی, اور اس کیس میں بھی انہوں نے ہر چیز مینج کی تھی. ایک دن آرگیومنٹ ہوتی تھی جی یہ چیز مسنگ ہے, اگلے دن وہ بن کے آ جاتی تھی بیک ڈیٹڈ. تو یہ اوور آل صرف ایک گورنمنٹ کا نہیں, یہ انسٹیٹیوشنز کا فیلئر ہے. اور جب آپ ججمنٹ کو ڈیٹیل میں دیکھتے ہیں تو اس میں سب سے بڑی بات یہی ہے کہ جی نیب ہیز فیلڈ, اس وجہ سے ہم نے JIT کانسٹیٹیوٹ کی. مدائبہ پیپر ملز میں انہوں نے اپیل ہی نہیں کی. تو جب آپ کے ادارے فیل ہونے لگ جائیں تو اس سٹیج کے اوپر سپریم کورٹ نے سمجھا کہ جی ہمارے پاس چوائس کوئی نہیں ہے, ہم اپنی ہی ایک انویسٹیگیشن ٹیم کانسٹیٹیوٹ کرتے ہیں اور ہمارے پاس یہ پاورز ہیں. اور جب انہوں نے اپنی ٹیم کانسٹیٹیوٹ کی تو بلیک اینڈ وائٹ میں چیزیں نکلنے لگ گئیں کہ جی یہ والی فورینزکس اور یہ والی رپورٹس یہ فیک ہیں, یہ چیزیں اور آ گئیں. اب سپریم کورٹ اتنی لیوشلی تو ہر چیز میں نہیں جا سکتی تھی, بٹ جتنا وہ جا سکی اور جتنا JIT کر سکی اس نے یہ چیز تو ثابت کر دی کہ گورنمنٹ اور اس کے محکمے یہ جب بھی پاور میں آئے ہیں, خاص طور پہ اس دفعہ یا ان کی پچھلی حکومت, تو انہوں نے ہمیشہ انسٹیٹیوشنز کو اپنے کنٹرول میں کرنے کی کوشش کی ہے. اب سپریم کورٹ میں بھی ٹیکس کے ماہرین اور جو لائرز آئے ہیں وہ ٹیکس کے ایز سچ لائرز نہیں تھے. اس میں ایک پوائنٹ ضرور کہنا چاہوں گا کہ بہت اچھی ججمنٹ ہے, لیکن ایک چیز مس کر گئی ہے. وہ جو چیز مس کر گئی ہے وہ ہے FBR کو. FBR کا کہیں بھی اس ججمنٹ کے اندر ذکر نہیں ہے, اور کہیں بھی آڈٹ یا لیٹ سے کہ 6 سال تک آڈٹ ہو سکتا ہے پچھلا, یا 6 سال تک کیس کھولا جا سکتا ہے. یہ کرپشن اتنی واسٹ ہے, اور یہ صرف میاں نواز شریف تک نہیں ہے, یہ سیپ کرتی ہے تھرو آؤٹ ایوری سنگل گورنمنٹ انسٹیٹیوشن, اور یہ نیچے تک جاتی ہے. جی جی. اور ہمیں بھی یہی ڈر لگا ہوا تھا جی کہ جی کہیں چیزیں مینج نہ ہو جائیں. سب کو یہی ڈر تھا, اور وہ اسی وجہ سے ڈر تھا, اور سب بجا ہیں اپنی جگہ پہ, وہ ڈر تھا. لیکن ججز نے ایک انپریسیڈنٹڈ ایک ہمت کی, ایک کہہ لیں کہ جی یہ وہ رابن ہوڈ جیسے غریبوں کے لیے بادشاہ سے وہ آ کے چیزیں لیتا تھا اور واپس کرتا تھا. وہ اس کو چور تو کہلاتے تھے رابن ہوڈ کو, بٹ ہی یوز ٹو ٹیک فرام دا رچ اینڈ گیو ٹو دا پور.
تو آج طریقہ یہ کار تھا اس کا. ہاں اگر یہ پراپر چینل نہیں کھلائے جی. لیکن طریقہ کار تھا اس کا, طریقہ کار تھا, بیکاز اس وقت بھی انسٹیٹیوشنز فیلڈ ہو گئے, تو چوائس کوئی نہیں تھی. That's right. تو جب انسٹیٹیوشنز اپنا کام کریں گے تو پھر رابن ہوڈز کو پیدا ہونے کی ضرورت نہیں ہے. چلے آپ کے ساتھی سے بھی تھوڑی سی ان پٹ لیتے ہیں. تو عائشہ صاحب, آپ کا کیا خیال ہے کہ جو ریٹرن کا مسئلہ ہے, یہ جو گوشوارے ہم کسے کہتے ہیں, اس میں کیا کمزوریاں ہوتی ہیں, کیا وجہ ہوتی ہے کہ بھی یہ ایک تو ٹائم پہ نہیں آتا, دوسری بات یہ ہے کہ جیسے زرغام صاحب نے کہا کہ یہ اس کا کوئی اثرات ہیں اس ریٹرنوں کے اوپر کہ ریٹرنیں ایسی ہوں ایک تو ایزی ہو اور پوری ہو, قانون کے حساب سے پورا اس کا اس میں ہو تاکہ ہر چیز سامنے آ جائے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ آج تو جوڈیشری کی بڑی خوبی کا دن ہے, اور وہ عزت جو ہمارے پاس شاید نہیں رہی تھی یہ سوچ کے کہ شاید جوڈیشری ہماری اتنا اچھا ورک نہیں کرتی, آج ہمارے ججز نے یہ ثابت کیا ہے کہ جہاں ان کو فیکٹس ملتے ہیں وہاں پر وہ یقیناً ایک اچھا فیصلہ کرتے ہیں. جہاں تک آپ بات ریٹرن کے حوالے سے کر رہے ہیں, ریٹرن تو میں آج تک نہیں سمجھ پائی کہ اس کے لیٹ ہونے کی وجہ کیا ہوتی ہے. 2014 میں جب آئرس نیا آیا تو میڈم رانا احمد نے یہ ریٹرن فلوٹ کی تھی اس وقت, اور اس میں بہت سی غلطیاں تھیں, بہت کچھ تھا, لیکن پھر سال بہ سال اس میں کچھ بہتری آتی چلی گئی. جی. اور مجھے نہیں سمجھ میں آیا کہ اس میں کوئی بھی مین چینج نہیں کی گئی, لیکن اس کے باوجود بھی ہر سال لیٹ کیوں ہوتی ہے, اور لیٹ ہو جاتی ہے چلیے مان لیا, لیکن قانون جو کہتا ہے کہ لیٹ ہونے کے بعد آپ نے وہ 90 ڈیز لوگوں کو ریٹرن فائلنگ کے لیے دینے ہیں, جو کہ آپ نہیں دیتے. آپ فرسٹ, بلکہ میرا خیال ہے 5-6 سپٹمبر کو لاسٹ ایئر آئی تھی ریٹرن, اور 30 سپٹمبر کو آپ کہہ رہے تھے فائنل ڈیٹ ہے. یہ کیسے پاسبل ہے؟ آپ قانون کی دھجیاں بکھیرتے ہی چلے جاتے ہیں. ایکسٹینشن والا سلسلہ وہ چلتا رہتا ہے. ایکسٹینشن کی نوبت تب آئے گی جب آپ نے پہلے وہ جو آپ کا آرڈیننس کہہ رہا ہے وہ ڈیز پورے کریں گے, اس کے بعد سے ایکسٹینشن کی نوبت آئے گی. لیکن آپ 30 سپٹمبر کو لاسٹ ڈیٹ بھی کہہ دیتے ہیں. وہ خیر اس کی وجہ سے بھی بہت سی غلطیاں پیدا ہوتی ہیں, جبکہ ایک ریٹرن ایک نیا سسٹم آپ دے رہے ہیں اس ملک میں جہاں بہت تھوڑے لوگ ریٹرن فائلنگ کرتے ہیں, اور جہاں کے حکمران جو اب ہر ایک کو سامنے نظر آ رہا ہے کہ ریٹرنز یا تو دیتے ہی نہیں ہیں, اب بہت کلیئر ہے, بلکہ جو باقی چند لوگ رہ گئے ہیں ان کے حوالے سے بھی یہ نظر آئے گا. ایک بریک لیتے ہیں جی, بریک کے بعد آپ سے ناظرین, بریک کے بعد آپ سے ملاقات. ویلکم بیک ناظرین. اچھا جی, اپنے رغام صاحب میں آپ سے سوال کرنا چاہ رہا تھا, بریک آگے بیچ میں. جی. تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ بھی جو سرکاری افسران ہیں ان کی جو کانسٹیٹیوشن میں اتھارٹی ہوتی ہے, آپ نے بات کی ایف بی آر کی, ٹھیک ہے, اگرچہ ایف بی آر کا نام نہیں لیا لیکن اس میں وہ انوالو ہے, آ جاتا ہے ایز اے ادارہ, کسی ایک ادارہ بھی آتا ہے نا جی تو وہ اس میں آ جاتا ہے. پھر جے آئی ٹی میں ان کا نام ہے, ایسی بات نہیں ہے, اس پہ ان کا ہے کہ انہوں نے کیا کیا, انہوں نے اپنا جواب بھی دیا کہ ہم کیا کر رہے ہیں کیا نہیں کر رہے. یہ جو افسران ہیں ان کو جو اتھارٹی ملتی ہے, اب اتھارٹی کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ کسی کو ڈنڈا مارنا ہے یا کسی کو اپنے باہر بٹھانا ہے؟ نہیں. کانسٹیٹیوشن میں جو اتھارٹی لفظ ہے اس کا مقصد صرف ایک ہے کہ جی آپ کو اختیار, اور آپ نے جو اختیار استعمال کرنا ہے وہ مادر بدر آزاد نہیں ہے, کچھ قانون کے دائرے میں رہتے ہوئے. ایسے ایک بات. دوسری بات یہ ہے کہ آپ نے بیرسٹری کی, سچ بتائیے گا مجھے جی کہ اس میں آپ نے محنت کی, آپ کی والدہ نے دعائیں کی, آپ کے ابو نے دعائیں کی نہیں کی, آپ کی بہنوں نے کی, آپ کے بھائیوں نے کی, آپ کے دوستوں نے کی, اور وہ خوش بھی ہوئے. اب آپ کو کل کو عہدہ مل جائے اور نواز شریف جیسے پرائم منسٹر ہوں, آپ اس کا تابع دار ہو جائیں, یہ کیوں ہوتا ہے؟ اللہ کی رسی ہم کیوں چھوڑ دیتے ہیں؟ خوش ہونے والے, بنانے والے تو وہ ہیں آپ کے والدین, آپ کو عہدہ انہوں نے دلوایا اللہ سے کہہ کے, دینے والا اللہ ہے. کیوں ایسا پلیز؟ اچھا جی, اس میں سب سے پہلی تو بات ہے انسان کا جو اپنا کردار ہے وہ بڑا اسٹرانگ ہونا چاہیے, اور جب بھی آپ کسی اس طرح کے پبلک سروس پروفیشن میں آتے ہیں تو
تو آپ ایکچولی سرونٹس ہیں عوام کے. ہاں جی. اور جب آپ عوام کے سرونٹس ہیں تو اس کا مطلب ہے نمبر 1 عوام کا پیسہ آپ کی سیلری دے رہا ہے, عوام کے پیسے سے آپ کسی سرکاری گھر میں رہ رہے ہیں. اب اوور اینڈ ابو دیٹ اگر آپ فیسلٹیز یوز کرتے ہیں تو وہ آپ ایکسٹرا فیسلٹیز یوز کر رہے ہیں جو آپ کو الاؤڈ نہیں ہیں. تو اتنا آپ کا سخت کردار ایک گورنمنٹ آفیسر کو ہونا چاہیے, اور ہر اتھارٹی کی پوزیشن میں ہر کیریکٹر کو جو بھی کام کر رہا ہے, ایون کہ آڈیٹر جنرل ایک کانسٹیٹیوشنل پوزیشن ہے. جی جی. اب آڈیٹر جنرل چاہتا تو کسی بھی وقت آڈٹ کھول سکتا تھا کسی بھی محکمے میں, کسی بھی انسان کا. بالکل صحیح بات. چاہے وہ میاں نواز شریف ہوں, میاں شہباز شریف ہوں, چاہے ان کی فیملی ہو, چاہے ہم آپ کو کسی بھی گورنمنٹ آفیسر کا کھول سکتا تھا, لیکن آج تک نہیں ہوا. آج تک اور اس کو یہ اختیار تھا ود ان لا, ود ان دا لا, اور اسی کے لیے اس کو جاب دی گئی تھی. ایگزیکٹلی. جی. تو اب اختیار کئی جگہ استعمال ہوتا نظر آتا ہے جو ویک پارٹیز ہیں. اب اختیار جو دیا گیا ہے وہ بڑی ایک ڈسکریشنری پاور ہوتی ہے جس پہ کربز لگے ہوتے ہیں. اب ڈسکریشن ہیز ٹو بی کربڈ بائی ڈفرنٹ ریزنس, اور اس کو یہ ایک ایڈمنسٹریٹو لا کا حصہ ہے. پبلک لا جسے بولتے ہیں. پبلک لا میں اگر کسی سرکاری افسر کے پاس کوئی ڈیسیجن آئی ہے تو ہی ہیز ٹو فالو سم پیرامیٹرز جب فالو کرتے ہوئے نیچے جائے گا. اچھا جی, اس سوال کا جواب میں نے یس دیا, پھر میں آگے آؤں گا, پھر اگلا سوال اٹھے گا, اس کا بھی جواب یس میں ہے, پھر اگلا سوال. اگر کہیں پہ نو آ گیا تو اس کا اختیار ختم ہو گیا. کیا وکیلوں کو یہ نہیں سوچنا چاہیے یہ پرجری میں مدد کرنا, کیا آپ کو نہیں پتا چلتا کہ جناب یہ ڈاکومنٹ کب مجھے دیا جا رہا ہے؟ آپ کے سامنے کسی کا کیس لڑ رہے ہیں جی جی, تو آپ کو نہیں پتا کہ یار یہ آیا ہے, تو پھر اس کو آپ بھی تو سن سکتے ہیں. یہ بات آپ یقین کریں, میں گاڑی میں آتے ہوئے میں یہی بات سوچ رہا تھا کہ یہ جو فیک پیپرز انہوں نے دیے ہیں, دس کوڈ ناٹ ہیو بین ڈن without the implicit or explicit knowledge of the lawyers on the government side. It is impossible جی 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 کہ یہ پیپر فائل ہوئے ان کی ایکسپلسٹ یا امپلسٹ نالج کے بغیر. میں مان ہی نہیں سکتا اس چیز. صحیح بات ہے. اور جتنے بھی لائرز, اور یہ اچھے نامی گرانی لائرز ہیں اس میں, ہاں ٹھیک ہے, ایسی بات نہیں ہے کہ خواجہ حارث آج سے اٹھ کے آگے ان کے والد کا بھی نام تھا, جی میرے والد کا بھی نام تھا, میرے دادے کا بھی نام تھا. بالکل صحیح بات ہے. میں بھی کچھ سوچ کے بات کرتا ہوں, اس لیے میں آپ سے بات کر رہا ہوں نا. میرے دادے نے جب ٹیکس بار بنائی 1940 میں, پاکستان کی سب سے پہلی ٹیکس لا فرم ہے ہماری. جی جی. اور آج یقین کریں فخر محسوس ہوتا ہے کہ یہ فیصلہ ان ججز نے دیا. اتنے سالوں بعد اتنے بڑے عہدے پہ ایک ٹیکس کا ہی فیصلہ, یہ اور کچھ نہیں ہے. بالکل ٹیکس کا فیصلہ. صحیح بات یہ ہوتا ہے کہ اگر یہ لائرز انوالو تھے, اور یقیناً تھے, ایسے ہو نہیں سکتا کہ اتنی ڈاکیومنٹیشن دی جائے اور وہ لائرز دیکھ کے نہ دیں یا ان کو نظر نہ آئے. اگر ججز کو نظر آ گئی ہے تو لائرز کو نظر نہیں آئی تھی. ہمارے وہ شیخ صاحب تھے, راجہ کیا نام ہے, سلمان اکرم. آپ بتائیں, وہ تھے, پھر وہ شیخ صاحب تھے, تو ان کو کم از کم یا اور جو بھی تھے, میں نہیں کہتا, ویٹنگ کر لیتے, تھوڑی سی ویٹنگ کر لیتے, ڈاکیومنٹس کو ویٹ کر کے دے دیتے. نہیں, یہاں پھر دیتے ہی نہ, کہتے جی ہم نہیں دے سکتے, آپ جا کے دیا ہے. مطلب کیا ان کو پیسوں کی ضرورت تھی؟ یہ چیزیں اب آج کے بعد, اس فیصلے کے بعد, اب ایک دیکھو جی, پہلے میں اکثر سے یہ کہتا آ رہا ہوں کہ اب عجیب و غریب بات ہو گئی ہے کہ سچ بولنے سے, صحیح فیصلہ دینے پہ ہم ساری دنیا پاکستان کی جو ہے واہ 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 کرتی ہے کہ جی بہت اچھا فیصلہ ہے. دس از دی بیسک جاب ٹو اسپیک ٹروتھ Absolutely. of everybody. Absolutely. And every human being and every مسلمان خصوصاً. بالکل. اور آپ سچ بولتے تو میں آپ کو واہ 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 کرتا ہوں, مجھے سمجھ نہیں آئی یہ کس چیز کی واہ 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 ہے. بھائی یہ تو جاب ہے, اور اسی پہ ہی ہماری نجات ہے, اسی کے اوپر ہمارا جنت ڈپینڈ کرتی ہے.
بالکل جی. اس کے ساتھ انویسٹیگیشن انہوں نے ایک بات لکھ دی ہے ویسے جی. انہوں نے کہا ان کے ساتھ جو ملوث ہیں نیب ان کو بھی تحقیق کرے, اور جو چیزیں دی گئی ہیں کورٹ میں وہ ظاہری بات ہے جب ان کی تحقیق ہوئے گی تو پنجاب بار کونسل تک بات آنی چاہیے. یہ ان کی نااہلی نہیں ہے تو کچھ وکیلوں کی بھی نااہلی ہوئے گی تو یہ سسٹم آگے چلے گا. یہ بڑا وائڈ فیصلہ ہے جو اوپر سے پکڑا ہے صرف انہوں نے, لیکن اس کی امپلیمنٹیشن اب مین چیز ہے. وہی نا دیکھیں وہ اب وہ کیسے ہوتی ہے ساری, اگر وہ ایک چیز کو لاتے وہ تو کئی سال لگا دیتے پھر لکھتے سیدھا کرنے کے. انہوں نے فیصلہ دے دیا ہے, ٹائم پہ دے دیا ہے. اچھا عائشہ آپ سے بات نہیں ہو رہی, پلیز آپ بھی بتائیے. سر میں اس میں تھوڑا سا ایڈ کروں گی. جی پلیز. جیسے آپ نے کہا کہ وکیل کو پتا ہوتا ہے یا نہیں ہوتا, ہم سب ٹیکس کنسلٹنٹس ہیں اور ہمارے پاس کوئی بھی کلائنٹ آئے وہ ہزار ہمیں یقین دلائے کہ میں فیک فلائنگ انوائسز کا کام نہیں کرتا, آپ کو بہت اچھا ریکارڈ دکھائے, لیکن اس کے باوجود جب اس کی انوائس سامنے آتی ہے تو ہم فوراً جج کر لیتے ہیں کہ یہ فیک ہے. میں کہتا ہوں اب تو سونگ سے اتنا پریکٹس ہو جاتی ہے. ہم تو ابھی ان کے مقابلے میں جی کچھ بھی نہیں ہے جنہیں انہوں نے ہائر کیا ہوگا. تو اگر وہ یہ کہیں کہ انہیں نہیں پتا چلا, یا یہ وہ کہیں کہ جناب ہم نے جو بھی بات کہی ہے وہ اپنے کلائنٹ کے کہنے پر کہی ہے, تو میرا وہ یقین یا میرا ایمان کہاں ہے جس نے مجھے یہ کہا تھا وکیل بنتے ہوئے کہ خدا کی یہ خوبی ہے جو میں تم جسے استعمال کرنے لگی ہو, خدا وکیل ہے یہ تم وکیل ہو, تو خدا کے نام آپ لینے کے بعد بھی اگر غلط کام کریں تو یہ ہمیں بھی سوچنا چاہیے. اور پنجاب بار کو بھی اس حوالے سے, پاکستان بار کو بھی اس حوالے سے سوچنا چاہیے. صحیح بات کہ کچھ ہماری بھی اوتھ ہونی چاہیے یا کچھ ایسے حالات ہونے چاہیے کہ جہاں ہم کسی غلط کو غلط کہنے والے ہوں. اب آپ کا اس فیصلے کے بعد آپ کا کیا خیال ہے کہ ہمارے جو افسران ہیں, اب میں سب افسران کی بات, زیادہ ہمارا تعلق تو رہتا ہے ایف بی آر سے. جی ایف بی آر کو تو اب کم از کم سوچ لینا چاہیے کہ دیکھیں جی اب مجھے نہیں پتا کہ جو ہمارے نالج میں ہے, جو ہمیں پتا ہے کہ جو پچھلے چیئرمین تھے, اب یہ سنا ہے کوئی شریف ہیں یا اچھے ہیں ابھی آئے ہیں جی, انہوں نے تو بڑی ماردار کی. اب ایک لفظ ٹیمپرنگ کا ایک نیا لفظ, اب مجھے بتائیں کہ وہ جو ایس سی پی کے ہیں وہ جو باندھ کے آ جاتے ہیں منہ کے اوپر, وہ کیا ان کو پاکستان کی سمیل یا ہوا بری لگ رہی ہے؟ اب وہ جو چیئرمین تھے ان کے ظفر حجازی صاحب, ظفر حجازی صاحب, جی کیا ان کو کیا مطلب ہے کہ انہیں ضرورت کیا ہے؟ اور بھائی ان کی ماں اللہ تعالیٰ کرے کہ زندہ ہو, تو ان کو نہیں پتا کہ جس دن وہ وہاں سی ایس پی افسر ہی ہیں کہ کیا ہے یہ سی ایس ایس ہی لگتے ہیں مجھے. سر میں آپ کو جی تھوڑا سا ایک ذکر کرتا ہوں, بڑے مزے کی بات ہے. جی میرے پاس کلپنگ بھی ہے, بلکہ میں آپ کو بعد میں دکھا سکتا ہوں. جی پلیز. پاکستان اسٹاک ایکسچینج لمیٹڈ, یہ ایم ای نعیم لکھیسر میرے دادے نے 1950 میں بنائی تھی. اچھا. اور ابھی تک اس کی ریٹرن بھی جا رہی تھی اور فارمز بھی فائل ہو رہے تھے. اسحاق ڈار صاحب اور ظفر حجازی صاحب نے چیک نہیں کیا, صرف چیک نہیں کیا, نہیں اتنے بڑے عہدے پہ انہوں نے کہا کہ جی ہم نے ساری اسٹاک ایکسچینجز کو ملا کے ایک اسٹاک ایکسچینج بنانی ہے, اس کا نام رکھنا ہے پاکستان اسٹاک ایکسچینج لمیٹڈ. انہوں نے صرف اتنا چیک نہیں کیا کہ اس نام سے پہلے ہی اسٹاک ایکسچینج بنی ہوئی ہے یا نہیں. ان کو جب انہوں نے اناؤنس کر دیا تو یہ ہمارے آفس آئے, آفس ہمارے کیمراز میں ریکارڈڈ ہے, یہ ابھی تک پڑی ہوئی ہے. صحیح. آفس آ کے انہوں نے ہمارے سے ہاتھ جوڑے, سر وہ تو اناؤنس ہو گیا ہے, نعیم صاحب نے پاکستان کے لیے بنائی تھی, آپ کائنڈلی ہمیں دے دیں. اللہ. ایس سی پی کی ویب سائٹ پہ ہم نے کہا چلیں, یہ آپ کی اتنی بڑی آپ نے فولشنس جو کر دی ہے. آپ کی بات سنتے ہیں, بریک کا ٹائم ہے. ناظرین ایک بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد آپ سے دوبارہ بات چیت کرتے ہیں. ویلکم بیک ناظرین. جی پلیز آپ کنٹینیو کریں. اچھا جی, پھر اس کا کیس چلا ہائی کورٹ میں, پھر انہوں نے آ کے ہمیں بڑی منتیں ترلے کر کے کہا آپ بتائیں. ہم نے کہا جی ہمیں کچھ نہیں چاہیے, صرف آپ نعیم صاحب کا نام روشن کر دیں, ایس سی پی کی ویب سائٹ پہ لگا دیں, جو ڈیزرو کرتے تھے ان کا ہے. وہ انہوں نے پھر جا کے لیٹر, ابھی آپ دیکھیں ایس سی پی کی ویب سائٹ پہ لگا ہوا ہے, ایم ای نعیم لکھیسر نے یہ بنائی تھی, 1950 میں بنائی تھی. اللہ. یہ ہائی کورٹ میں جا کے ان سے ہم نے لڑ کے یہ کروایا, اتنا سا کام.
اتنی ان کی فولشنس کہ اویلیبلٹی آف نیم کے لیے ایک چھوٹی سی اپلیکیشن جاتی ہے, چھوٹی سی, کہ کیا یہ نام اویلیبل ہے یا نہیں ہے, ہم اتنے عرصے سے کچھ اور چوز کر دیتے, انڈیا کی طرح نیشنل اسٹاک ایکسچینج یا سینٹرل اسٹاک ایکسچینج لمیٹڈ کر لیتے. صحیح. بہرحال بات وہاں پہ آ گئی کہ ظفر حجازی صاحب نے یہ پہلا گوف پن نہیں کیا, نہ ٹیمپرنگ کی ہے. یہ اس سے پہلے کا واقعہ بھی میں نے آپ کو بتا دیا, اور اتنے بڑے لیول پہ یہ آپ کی پاکستان, آپ کی ایک مارکیٹ ہے اتنی بڑی, کام کر رہی ہے. اس کا میرے پاس ایک پروف ہے, میں آپ کو دکھا سکتا ہوں, جب چاہے دیکھیں, ہائی کورٹ کا کیس موجود ہے. تو بات آپ کی بالکل بجا ہے کہ یہ منہ پہ جو باندھ کے آتے ہیں یہ اپنا کالا پن چھپا رہے ہیں, اور ان کو پتا ہے کہ انہوں نے مسلسل اپنے دور میں کیا کیا کام غلط کیے ہیں, کیا کیا چیزیں چھپائی ہیں, اور کیوں چھپائی ہیں. جس نے ان کو لگایا ہوا تھا اس عہدے پہ, اس کے لیے انہوں نے یہ سارا کام کیا, اور اینڈ تک کرتے چلے گئے ہیں کہ اب ان کو اپنے لینے کے دینے پڑ گئے ہیں اور مصیبت پڑ گئی ہے. سر میں لوکیسر صاحب کی ایک بات سے اختلاف کروں گی کہ انہوں نے کہا کہ وہ اپنے کالے کرتوتوں کو چھپا رہے ہیں. کاش کہ ایسا وقت آئے کہ ہم یہ فیل کریں جو ہم غلط کر رہے ہیں یہ غلط ہے. ہمارے ضمیر مردہ ہو گئے, ہم تو سوچتے ہی نہیں کہ ہم غلط کر رہے ہیں. کہہ سکتے ہیں جی. تو مسئلہ صرف یہ ہے کہ وہ کالا پن نہیں, وہ یہ دکھاتے ہیں کہ ہم ایک دوسرے جہان کی مخلوق ہیں, جو یہ جنرل پبلک کے پاس جب آتے ہیں تو آپ کے جراثیم ہمیں پرابلم کرتے ہیں. یہ جو اقامے کی بات ہے, ہمارے جو 4-5 منسٹرز نے بھی سنا, ٹھیک ہے, نام تو ٹی وی پہ عام ہے, اس کی کیا ضرورت پیش آتی ہے؟ آپ کی ذہن میں آ رہا ہے کوئی؟ میرا ایک دوست جو ہے اس نے ٹیکس نہیں دیا کینیڈا میں, بلکہ 2 کو میں جانتا ہوں. اپنا وہ کینیڈین ہے, وہاں پہ ٹیکس دینا تھا, وہ گیا اپنا پاسپورٹ رینیو کرنے کینیڈین ایمبیسی میں. 45,000 روپیہ, $45,000 اس کے خلاف, 45 لاکھ روپیہ, 45,000 ڈالر, جی جی, اس کے خلاف کینیڈین گورنمنٹ نے بنا کے رکھا ہوا, جناب یہ آپ نے ٹیکس نہیں جمع کرایا, آپ پاکستان میں ہی رہیں یا پہلے 45 لاکھ جمع کرائیں تو آپ کا پاسپورٹ رینیو ہوگا. صحیح بات ہے. ان کو تو یہاں پہ آپ چھوڑیں, ٹیکس پیئر تو یہ دور کی بات ہے, ان کو تو یہاں کا سٹیزن ہونا ہی نہیں چاہیے. جو ٹیکس نہیں دیتا وہ یہاں کا سٹیزن ہی نہیں ہو سکتا. یہ بات تو آپ کی, اس قوم کو کون چلا رہا ہے؟ اس قوم کو ٹیکس پیئر چلا رہا ہے. صحیح بات ہے, ٹیکس پیئر پورا کر رہے ہیں. بالکل صحیح بات ہے. اب اس دفعہ اگر بجٹ انہوں نے نہیں ٹیکس دیا ہوا تو 50% بجٹ کا حصہ یہ جمع کرائیں پہلے, تو یہ فائنینشیل ایئر چلائیں. اچھا مجھے یہ بتائیے, میں جو اقامے کی بات کر رہا ہوں نا, جو میرے ذہن میں آ رہا ہے, جی دیکھیں پرائم منسٹر نے اقامہ لگوایا, جی جی, ڈار صاحب نے, پھر ایک اور ہمارے کلاس فیلو خواجہ آصف صاحب نے, ہاں جی, پھر ایک اور منسٹر ہیں وہ پلاننگ کے کیا فاطمہ کے بیٹے جو ہیں, جی جی, وہ اقبال صاحب, اقبال, ٹھیک ہے, انہوں نے مدینے کا لگوایا. صحیح ہے. اور تنخواہیں بھی لیتے ہیں $50 اور وہ بھی کیش لیتے ہیں, وہ بھی کیش لیتے ہیں. ٹھیک ہے, آپ کا کیا خیال ہے کہ یہ وہاں کام کر رہے ہیں؟ نہیں, آپ ذرا اس کی روشنی میں دیکھیں. جی جی, وہ قطری جو لیٹر آیا ہے, ہاں جی, وہ جس وکیل نے پیش کیا, اس کا میں ذکر یہ کر رہا تھا, سلیمان راجہ صاحب کا, خدا کا نام لیتے, اس سے بہتر تھا کہ پریکٹس چھوڑ کے آپ بھاگ جائیں پاکستان سے, کہ میں یہ نہیں کر سکتا. جناب میں اسی بات پہ آ رہا تھا, ان کو لگانے دیں کام میں, ان کو جانے دیں باہر. نہیں, واپس جب آنے لگیں گے نا, اس وقت ایمبیسی میں جمع کرائیں ٹیکس, تو واپس آئیں پاکستان. ہاں, میں صرف یہ تو ہمارے قانون کی بات, وہ آپ کی بات, اقامہ لگائیں, یہ اس ملک کے قابل نہیں ہے. میرا جو نہیں ہے, جائیں اقامے لگائیں, یہاں سے جائیں, ہمیں نہیں چاہیے اس طرح. میرا جو اقامہ کا عائشہ, میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں, آپ کو بھی, ہاں جی, کہ یہ ایک قسم تھی وہ لانڈرنگ کی, میرا خیال ہے, میرا ذہن جو جاتا ہے کہ وہاں سے لایا جائے اور کہ جی ہم نے یہاں سے پیسے مل رہے ہیں, کمائی یہاں کی ہے. اس میں دیکھیں نا, اگر آپ کا ٹیکس پہ سارا پیسہ صحیح ہے, ہاں, تو اقامہ لگوانے کی ضرورت نہیں. انہوں نے کون سا کام کیا وہاں؟ جب لیٹر آپ مجھے دے سکتے ہیں قطری صاحب,
تو پھر آپ قطر کا مجھے کاما بھی دے سکتے ہیں. سر میں نے جو کیش کی بات کی وہ یہی ہے نا جو ڈار صاحب کہہ رہے ہیں کہ میں منتھلی اتنے $1,000 اتنے £1,000 وہ مجھے تنخواہ دیتے ہیں, وہ بھی کیش دیتے ہیں اور وہ بھی بغیر کسی بینک میں جمع کرائے اس کو ہاتھ میں رکھے ہوئے ہوں. تو یہ اپنی ٹریل کو کوئی اس وے میں چلانا چاہ رہے تھے کہ شاید جہاں کے ہمیں جو کہ ہم اپنی مارکیٹ میں لوکل مارکیٹ میں دیکھتے ہیں کہ جہاں ڈاکیومنٹیشن نہیں ہے یہاں ایکچولی ہی ایک کچی رسید پر ساری مارکیٹ چلتی ہیں. یہاں جب ہم اپنے کسی کلائنٹ کو لے کے FBR کے سامنے جاتے ہیں کہ یہ جی ایکچولی یہ جو ₹1,00,000 کی اس نے یہ چیزیں خریدی ہیں یہ اس نے تھرو اس کچی رسید خریدی ہیں, تو FBR ایکسیپٹ نہیں کرتی. اور بہت مزے کی بات ہے کہ وہ قانون بنانے والے ڈار صاحب کروڑوں لاکھوں اربوں کی جو چیزیں ہیں ان کو کہہ رہے ہیں کہ وہ کیش ٹرانزیکشنز ہیں جس کی کوئی ٹریل نہیں ہے. ٹھیک ہے سرگام صاحب, تھوڑا سا ٹیکس ریٹرن پہ بھی ذرا روشنی آپ کو میں چاہتا ہوں جی, کیونکہ آپ کے ٹیکس میں بہت سارا سیکھا ہی آپ نے ٹیکس میں. پہلا جو لفظ سیکھا آپ نے پیدا ہونے کے بعد وہ ٹیکس سیکھا ہوگا. یہ تو تیسری نسل سے میں نے کہا نا, تو اس لیے جیسے بچہ کو پہلا ماما کہنا سیکھتا ہے تو آپ نے ٹیکس سیکھا ہوگا. بالکل جی. میں تو اچھا میں یہ کہتا ہوں کہ یہ گوشوارے باہر کی دنیا میں جو میں نے دیکھا ہے انگلینڈ میں اور دوسری دنیا میں بھی, وہ تو شیپ کو نہیں چینج کرتے, ایسی شیپ ہے تو یہی شیپ آ رہی ہے ان کی کئی سالوں سے. چینج آئے گی اس میں کانٹینٹس جو لکھے ہوئے ہیں اس میں چینج آتی ہوگی تھوڑی بہت, اور اس کے وہ پھر سال چینج کرنا شروع کر دیے. کیا یہ کوئی ایسی اچھی ریٹرن نہیں بن سکتی؟ اور مطلب آئے چینجز, میں نہیں کہتا چینجز تھوڑی بہت ضرور آنی چاہیے, اس سے لوگوں کو تکلیف ہوتی ہے, چاہے ایزی جتنی مرضی کر دے. آپ جب میں نے پریکٹس شروع کی تھی نا 2 پیج کی تھی ریٹرن, پھر 6 کی ہوئی, پھر 4 کی ہوئی, پھر ایک دن 1 پیج کی ہو گئی. بالکل ایسے ہی ہے. یہ چیزیں کم از کم CBR چیئرمین کو ذرا تھوڑا سا آپ کہیں کہ بھائی خدا کے لیے آپ ایک انڈیپینڈنٹ ہو کے کام کریں. ہمارے چیئرمین صاحب جو ہے نا انڈیپینڈنٹ کام کرے, وہ ان کے خدا نہیں ہے. بالکل جی. اس میں دیکھیں سب سے مین کام لا کا کیا ہے؟ لا کا مین کام ہے لیمن کے لیے بنائے قانون بڑا لیمن کے لیے. بالکل. اور ٹیکس کا ایسا لا ہے, یہ تو آپ کی 20 کروڑ کی عوام پہ اپلائی ہو رہا ہے نا. بالکل. تو ایک بندہ جس کو پڑھنا لکھنا آتا ہے وہ انکم ٹیکس آرڈیننس کھول کے اتنا پڑھ سکے ایز اے لیمن, انگلش پڑھے اور کہے اچھا ٹھیک ہے, اس کے بعد اپنی ریٹرن دیکھے, یار یہ تو بڑی سمپل ہے, چلو ادھر نام بھرنا ہے, ادھر یہ بھرنا ہے, ادھر یہ بھرنا ہے, بھر کے جمع کرا دے. یہ ہونا چاہیے. صحیح. یہ تو جو بھی ڈرافٹس مین ہوتا ہے, جو بھی ڈرافٹنگ کرتا ہے, یہ تو ڈرافٹنگ کی لیگل ڈرافٹنگ کی کتابوں میں بھرپور طریقے سے لکھا ہوا ہے کہ جب بھی آپ ڈرافٹنگ کرتے ہیں کسی قانون کی, آپ اس کو اتنا سمپلیفائی کریں, اور اسپیشلی فسکل لیجسلیشن کو جس نے عوام پہ اپلائی کرنا ہے اس کو, تو آپ کا ایوری ڈے ریڈر ایک 11 سال کا اگر بچہ کہ تھوڑا بہت پڑھ سکتا ہے وہ پڑھ کے اپنی ریٹرن بھر دے, جب بھی اس کی ایلیجبل ہو, اس کو سمجھ تو آنی چاہیے. تو اس کی وجہ کیا ہے پھر؟ اچھا آپ بتائیے کیا وجہ ہے کہ کیوں ڈیلے کرتے ہیں, کیوں اس میں چینجز نے انہوں نے کیوں نہیں ایک رکھی ہوئی, کیا وجہ ہے؟ سر اس کی تو خیر ایک بہت شاید کامن سی وجہ یہ ہے کہ اب تک وہ کہیں سے لا لے کے آتے ہیں, کسی کے حکم سے وہ چلاتے ہیں کہ انہیں کیا ٹیکس اس دفعہ امپوز کرنے ہیں, اور اس لیے وہ کنفیوژن سے کنفیوژن, اور بلکہ ہمیں تو یہاں تک سننے کو ملا ہے کہ کچھ یونیورسٹیز کے بچوں کو جو ابھی ٹریننگ لے رہے ہیں کمپیوٹر کی, اور اس میں ان کو یہ دے دیتے ہیں کہ جی آپ کوئی چیز بنا کے دکھا دیجئے ہمیں, اور اس میں اچھا لگتا ہے کہ 10 12 15 صفحوں سے بھرپور کے ایک چیز ہے, پتہ نہیں کیا بن رہا ہے. تو شاید یہ کچھ ایسے خامخواہ میں ایک کریشن ہے. اب اس میں ایک بہت بڑی چیز جو میں آپ کو کہوں کہ ساری دنیا میں ہم سنتے ہیں کہ جی کمپیوٹر سے کام بہت آسان ہوتا ہے, ہمارے ملک میں تو آلموسٹ امپاسبل ہو جاتا ہے. اب ہم ریٹرن فائل کرتے ہیں 60+ ایئرس جو ہیں, اس پہ ایک ریبیٹ ملتی ہے کہ آپ کا ٹیکس 50% ہو جائے گا. یہ جو ریٹرن ہے اس کو یہ جو کالمز ہیں اس کے میں فل نہیں کر پاتی, کیونکہ یہ فل ہوئے وائے وہاں سے آتے ہیں. اس میں اگر مجھے کوئی چینج کرنی ہے تو وہ ایک بہت لمبا اور مشکل پروسیجر ہے. تو اب مسئلہ یہ ہے, اب کہتے یہ ہیں کہ جی نادرا سے ہم نے آپ کے سارے فیکٹس لیے ہیں. اب نادرا میں اگر میری ایج 60+ لکھی ہوئی ہے تو یہاں ہونی چاہیے, لیکن جس وقت اس ریبیٹ کا کالم میں کھولوں گی وہ نہیں کھلے گا, کیونکہ مجھے پتا چلے گا جی میرا ایج کا کالم فل ہی نہیں ہے, میں تو وہاں 60 ایئرس+ ہوئی نہیں. تو اب مجھے یہ بتائیے کہ جب مجھے 1000 روپے ٹیکس لگ گیا, وہ 500 میں کیسے کروں؟ اس ریٹرن میں کوئی کالم نہیں. اس پہ میں تھوڑا سا اور بھی آپ پہ ایڈ کر دوں پلیز. 1979 کا جو آرڈیننس تھا نا, انکم ٹیکس آرڈیننس, وہ سارا ڈیولپ ہو چکا ہوا تھا, اس پہ سارا قانون بن گیا تھا, کیس لا ہر پوائنٹ کے اوپر آ چکا ہوا تھا.
اس کے بعد جب یہ 2001 کا آرڈیننس لے کے آئے ہیں نا, کہاں سے لے آئے پتہ پتہ نہیں کہاں سے لے آئے, آسٹریلیا سے آسٹریلین ہے اور کیا چھاپا مارا ہے, وہاں لوگ ہیں سیدھے, ہاں وہاں کا لے آئے, یہاں بھی سیدھے, وہاں تھا کمشنر, اس کے انہوں نے بھی کمشنر کر دیا. بالکل. اب وہ اس طرح کی حرکتیں کریں گے تو پھر یہ بھی لکھنا چاہیے تھا کہ جی وہاں کا کیس لا بھی اپلائی کرے. اب وہاں کا کیس لا جب نہیں اپلائی کرنا تو یہاں سے نئے سرے سے وہاں کا ویدر بھی اپلائی کرے, وہاں کا ویدر بھی اپلائی, وہاں کی اکانومی بھی اپلائی کرے, بالکل, وہاں کا ذہن بھی اپلائی کرے. بالکل. سر بڑی بات یہ ہے کہ میں کچھ عرصے امریکہ میں پریکٹس کی, تو میں ایک گئی سے ٹیکس کے کیس میں اسیسنگ آفیسر کے پاس, انہوں نے کچھ چیزیں بتانا شروع کی, اور جیسے جیسے وہ کوئی آڈٹ ہی تھا تو اس میں انہوں نے کچھ ہیلپ آؤٹ کرنا شروع کیا. تھوڑی دیر میں سوچتی رہی, اور گھر آ کے میں بڑی دیر یہ بات سوچتی رہی کہ جی یہاں کہا جاتا ہے کہ رشوت نہیں لی جاتی, لیکن اس آفیسر نے مجھے جتنی فیورز دے دی ہیں کہ آپ کے اکاؤنٹ میں یہ غلط ہے, یہ غلط ہے, یہ سب ٹھیک کر لائیے, تو یہ تو اس نے لازماً, میری پارٹی نے تو اس کی جیب میں کچھ ڈالا ہی ڈالا ہے. وہ پھر تھوڑی سی ریسرچ کے بعد مجھے یہ سمجھ آئی کہ انہوں نے کہا کہ یہ مسٹیکس آپ کی وہ مسٹیکس نہیں ہیں جو آپ کے اکاؤنٹس کی بیس ہے, یہ آپ کی کچھ کلیریکل یا کچھ آپ کی نالائکی کی بیسز ہے, تو یہ بتانا میری ڈیوٹی میں شامل ہے, یہ آپ کی مسٹیکس نہیں ہے. تو میڈم نے امریکہ کا تھوڑا سا ذکر کیا, نہیں ٹائم ختم ہو گیا, پھر انشاءاللہ بات کریں گے. تو درگام صاحب آپ کا بہت شکریہ تشریف لائے, بیٹی آپ کا بھی بہت شکریہ کہ آپ تشریف لائے. تو ذوالفقار خان کو اجازت دیں, اللہ حافظ.